बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मीडिया के दोस्तों, सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी आमद पर आपका बेइंतहा शुक्रिया। और जो मैदान सियासत और इंतखाबात में MKM की हिकमत अमली है, उसमें अपने हम ख्याल दोस्तों और हम ख्याल जमातों के साथ हमने रफ़ाक़तों का और क़ुर्बतों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और इस सिलसिले में आज NA 244 जिसमें सरजानी टाउन, गुलशन मेहमार, खुदा की बस्ती, तहसीर टाउन और मुख्तलिफ बोर्ड शामिल हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें इंतहाई खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि जमीयत हमें ऐलान करते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो ताउन का और हिमायत का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी हल्कों के साथ साथ अब NA 244 कौमी असम्बली हल्का और PS 116 और PS 117 सूबाई असम्बली हल्के में भी पहुंच गया। और आज पहले फेज़ में मैं JUIF की तरफ से जो MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार NA 244 कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार और PS 116 मोहम्मद राहिल भाई और PS 117 में जो विड्रॉल हो रहा है और हिमायत का ऐलान हो रहा है, तो मैं अपने इन साथियों का खैर मक़दम करूँगा, खुशामदीद कहूँगा और इनके नामों का ऐलान करूँगा। एक बहुत बड़ा वफ़द JUIF का ज़िला गरबी से ताल्लुक़ रखने वाला और ख़ास तौर पे NA 244 से और जो इससे मुल्का इलाके हैं यहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं इनके नामों का ऐलान करता हूँ इनकी इजाज़त से। मौलाना समीउल हक सवाती भाई JUIF PS 116 के उम्मीदवार मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं और ये विड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि रिटायर हो रहे हैं मोहम्मद राहिल भाई के हक़ में। तो मैं आपके सामने इन्हें खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और इनके इस जेस्चर का खैर मक़दम करता हूँ। इसी तरह कारी यूनुस कासमी ये राहिल भाई के बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं और ये NA 244 में मेरे हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं। तो मैं भाई इनके बनाने दो यार, इन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और बग़ैर रागले भी है आपको बहुत खुशामदीद। इसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ एक UC के चेयरमैन भी हैं, JUI के UC के चेयरमैन हैं तहसीर टाउन के इलाके से, UC नंबर 10 ये भी PS 116 के उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा बदर बरकी। ये भी मोहम्मद राहिल भाई के हक़ में विड्रॉ हो रहे हैं, दस्तबरदार हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। मैं अच्छा PS 117 से कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन JUIF और मेरे ये जो रुफ़का हैं, साथी हैं, इन्होंने शेख अब्दुल्ला भाई PS 117 MKM के उम्मीदवार इनकी हिमायत का ऐलान किया है। तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के सरबराह
اور جو آج یہاں تشریف لائے ہیں وفد میں JUIF کے ضلع غربی اور NA 244 سے تعلق رکھنے والے جو احباب ہیں، تو میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، جی آیا نو بلی کار اور بخیر راگلے کہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابات سے پہلے میرے خیال میں یہ تعاون اور حمایت کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ ایک اچھے انتخابات کا بھی شاخسانہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انتخابات کے بعد جو بھی قومی اسمبلی کی اجزائے ترکیبی ہوگی اور وہاں جو نمائندہ جماعتیں وہاں اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں گی، یہ اس وقت جو تعاون اور حمایت کا سلسلہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اور یقین ہے بلکہ یہ طے ہے کہ جو ہمارے درمیان مفاہمت ہے یہ وہاں بھی جاری و ساری رہے گی، اور انشاءاللہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے قیام، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو اور اس سے جو وفاقی حکومت قائم ہوگی، اور جو صوبائی اسمبلی سندھ ہے یہاں بھی جو صوبائی حکومت قائم ہوگی، مجھے امید ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت ہم قائم کریں گے انشاءاللہ، وفاق میں بھی اور صوبائی سندھ میں بھی انشاءاللہ، اپنی حمایت اور تعاون کے اس سلسلے کو جاری رکھ کر، اور ایک قومی مفاہمت کے ذریعے سے، ایک وسیع تر مفاہمت کے ذریعے سے، اور ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کر کے، جس کے بہت سارے نکات ہمارے درمیان پہلے سے طے ہوئے ہیں اور ان پر ہمارا اتفاق رائے ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت تیزی سے پیش رفت کریں گے، مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کریں گے، اور آئندہ جو سیاسی جمہوری عمل ہے اسے بھی فروغ حاصل ہوگا اس حمایت اور تعاون کے سلسلے سے، اور قومی اتفاق رائے کے لیے جو کوششیں پہلی مرتبہ انتخابات سے پہلے شروع ہوئی ہیں، جس کا بیڑا یقیناً ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو MKM پاکستان کے سربراہ ہیں ان کے سر، اور MKM پاکستان کی پوری قیادت، جس نے بڑی بردباری کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ انتخابات سے پہلے یہ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ قومی اتفاق رائے کے لیے، یہ قومی ایجنڈے پر ہمیں متفق کرنا ہے پوری قوم کو، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ایک کردار رہا ہے سیاسی جمہوری عمل میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام اور بقا اور سلامتی میں، تو مجھے امید ہے کہ جب انتخابات، اب دو روز رہ گئے میرے خیال میں انتخابات میں، آج 5 فروری ہے، 8 فروری کو انتخابات ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ JUIF کے جو ہزاروں ووٹرز ہیں NA 244 PS 116 میں اور PS 117 میں، وہ اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی پتن پر مہر لگائیں گے، MKM پاکستان کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا جو یہاں بیٹھے ہیں، اور جو امیدوار یقیناً ریس میں تھے، دوڑ میں تھے، لیکن اپنی جو پارٹی قیادت کا فیصلہ ہے اور جو ان کی پارٹی قیادت اور MKM کی پارٹی قیادت میں جو ایک اشتراک عمل اور ایک تعاون اور حمایت کا سلسلہ قائم ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن ہے پاکستان کے لیے، اور کراچی کی آئندہ جو تعمیر و ترقی ہے اس میں جس طرح تمام اسٹیک ہولڈرز، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں ہے، اور پھر یہ مختلف جماعتیں جو MKM پاکستان اور MKM پاکستان ان کے ساتھ جس طرح کا دست تعاون بڑھا رہی ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آئندہ کی کراچی کی سیاست کے لیے، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ملک کی بقا سلامتی کے لیے یہ انتہائی خوشائند ہوگا، اور یہ وہ بردباری ہے جو ملک جس کا تقاضا کر رہا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، کراچی کے 3.5-4 کروڑ شہری، میرے خیال میں اس عمل کو دیکھ کر انہیں ریلیف ملی ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں گے میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے اور نوجوان خاص طور پر، اور جو بہترین نمائندے امیدوار ہیں، جو بہترین باصلاحیت ہیں، تجربہ کار ہیں، جہاں بصیرت بھی ہے، جدت بھی ہے،
جہاں تجربہ بھی ہے ولولہ بھی ہے، ہم نے بھی ایک مکس دیا ہے. اگر تجربہ یہاں پر ہے تو محمد راحیل کی صورت میں ایک ولولہ ہے، شیخ عبداللہ بھائی کی صورت میں ایک متانت، ایک ذہانت اور ایک سیاسی تجربہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک ولولے کو ایڈ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم کی جو اسٹریٹجی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے، اس کی پاکستان کو ضرورت ہے. اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم جو آئندہ سیاسی جمہوری عمل دیکھیں گے وہ ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی اور جمہوری عمل ہوگا، اور جو حکومت قائم ہوگی اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اسی قومی ایجنڈے کے لیے جو ہے آپس میں مستقل ایک سیاسی رویہ اختیار کریں گی، جمہوری رویہ اختیار کریں گی، اور آپس میں ایک مکالمہ اور ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ قائم ہوگا، تاکہ جو بھی مسائل ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی روز اول سے ایک گفتگو کا، بات چیت کا، افہام و تفہیم کا سلسلہ بھی قائم رہے. آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. کچھ ہار تو بنا دیا آپ نے. چلیں، یہ تمام جو امیدوار تھے، جو وفد کے لوگ تھے، یہ فیز 1 ختم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا فیز 2 بھی ہے اس کے بعد. لیکن میں جے یو آئی کے نمائندہ جو سمیع الحق سواتی صاحب ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ یہاں پر سما خراشی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام صحافی برادری کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو صاحب کی قیادت میں جو سندھ میں گرینڈ الائنس کی تشکیل کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ مذاکراتی دور چلا، اس کے آپ حضرات گواہ ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم پاکستان، اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں. تو آج جمعیت علماء اسلام کے پی ایس 116 کے یہاں سے میں کینڈیڈیٹ تھا جمعیت علماء اسلام کا. میں خود بھی دستبردار ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ جے یو آئی این اے 244 کے امیدوار جناب قاری محمد یونس قاسمی صاحب ہیں. اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام کے ہمارے یو سی 10 کے چیئرمین ہیں محترم جناب مصطفیٰ بدر برکی صاحب. اسی طرح یو سی 11 کے ہمارے وائس چیئرمین ہیں قاری محمد اشرف بینگل صاحب. اور اسی طرح ہمارے گبول گوٹ کے جمعیت علماء اسلام کے پی ایس 122 کے 116 کے سیکرٹری جنرل اور گبول گوٹ کی ہر دل عزیز شخصیت محمد شریف گبول صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. تو جمعیت علماء اسلام کی یہ تمام بہت سارے دیگر ذمہ دار بھی ہیں، تو میں نام لوں گا تو شاید وقت مزید لگے. لیکن بہرحال کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھی ہے، انشاءاللہ بہت سارے حلقوں پر جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے، اور بہت سارے حلقوں پر ایم کیو ایم جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کر رہی ہے، اور بہت سارے حلقوں میں جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی جو 15 سالہ بدحالی ہے، اس شہر کی جو پچھلے 15 سال سے ایک جس طرح اس کی شکل کو بگاڑا گیا، اور جس طرح آپ نے 2 دن تک اس شہر کے اندر جو بارش کے اندر لوگوں کا حال دیکھا کہ جس طرح بے یار و مددگار اور بدحالی کے عالم میں جو ہے لوگ اپنے گھروں کو پوری رات گئے تک روڈوں پر جو ہے وہ سفر کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے. ہمارے بلدیات میں بھی نمائندے ہیں، اور انشاءاللہ اسمبلی اور ایوان کے اندر بھی جو نمائندے آئیں گے وہ انشاءاللہ مستقبل میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سوچ کی عکاسی کریں گے جو وہ پورے ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے جس انداز میں اس قوم کو ایک بہت بڑی آفت سے چھٹکارا دلایا ہے. میں اس فتنے کی بات کروں گا جو فتنہ اس شہر پر بھی مسلط رہا، جس کے اس شہر سے 14 اور 15 ایم این اے تھے اور درجنوں کے حساب سے ان کے ایم پی ایس تھے. لیکن اس شہر میں پچھلے 4 اور 5 سال کے اندر کیا تعمیر و ترقی ہوئی ہے یہ میڈیا بخوبی اس کو جانتا ہے، اور یہ شہر گواہ ہے کہ انہوں نے سوائے ٹھیکیداری سسٹم میں اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے اور اپنے گھروں کو جو ہے بلند و بالا کرنے کے اور کچھ نہیں کیا. تو میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پی ایس 116 میں اور این اے 244 میں ایم کیو ایم پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گی انشاءاللہ. میں آپ کا، آپ کے وفد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے فیز 2
کو شروع کرتا ہوں، اور میں جو باقی آزاد امیدوار ہیں یا JUI سمیع الحق کی طرف سے جو امیدوار بھی دستبردار ہو رہے ہیں MKM کے حق میں، تو تھوڑا سا وقت آپ کا اور لے کے میں ان کے نام کا بھی اعلان کروں۔ آپ جا کے ذرا روک سکتے ہیں جی بھائی، چھوٹا سا خدا حافظ بھائی بھائی۔ چلے بھائی، یہ اب رفاقتوں کا، غربتوں کا، محبتوں کا اور سیاسی یکجہتی اور اتحاد کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں کم از کم 5 اور امیدوار ایسے موجود ہیں جو NA 244 میں بھی اور NA BS 116 اور 117 میں MKM پاکستان کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کی طرف سے محمد اشرف مینگل PS 117 سے PS انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد محمد امین PS 116 سے انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد عرفان قریشی بھائی، یہ JUI سمیع الحق سے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ NA 244 اور PS 117 یہ دونوں سے دستبردار ہو رہے ہیں MKM پاکستان کے امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار، اور PS 117 سے MKM کے امیدوار شیخ عبداللہ بھائی کے حق میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد محمد ایسر PS 116 سے فنکشنل گروپ کے ہیں، اور وہ محمد راحیل بھائی کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی آئے ہیں جی، اور خوش آمدید اور ویلکم ہے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں خضر حیات آزاد امیدوار PS 116 سے، وہ بھی محمد راحیل بھائی کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوا؟ یہ JUI F کے ساتھ آئے تھے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اچھا، تو ان کو کہتے ہیں ملان ان کا رسوا کر دیتے ہیں نا پھر۔ چلے، وہ ایکچولی ایک ہی گاڑی میں سب آئے تھے اور ایک ہی گاڑی میں چلے گئے، تو ہم نے ان کے ناموں کا اعلان ابھی کیا ہے، لیکن وہ یہاں موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں ایک قومی ایجنڈے پر ایک قومی اور وسیع تر مفاہمت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اور انتخابات کے بعد بھی جو جیتنے والی جماعتیں ہیں جو حکومت بنائیں گی اور جو جماعتیں اپوزیشن میں جائیں گی، ان کو بھی ایک دوسرے سے قریب رکھنے کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ گزشتہ 4-5 سال کا تجربہ، جیسا کہ سمیع الحق سباتی صاحب نے کہا، وہ ظاہر ہے کہ نائٹ میئر تھا، ایک ڈراؤنا خواب تھا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، اور بڑے بڑے شہروں بالخصوص کراچی کو وفاقی حکومت نے بھی نظر انداز کیا، اور صوبائی حکومت تو 15 سالوں سے سندھ کے شہری علاقوں پر قبضہ کر رہی، یہاں تک کہ وہ زبردستی 5% کے ووٹ بینک پر اپنے میئر کو کراچی میں مسلط کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سندھ کے وڈیرے، جاگیردار اور کچے کے ڈاکو۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو امیدوار MKM پاکستان کے حق میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، اور اس کے لیے پتنگ پر مہر لگائیں گے، کچے کے ڈاکوؤں کو واپس کچے میں بھیجیں گے، ظلم اور ناانصافی کا
خاتمہ کریں گے جو استحصال ہوا ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام، سندھ کے 6.5 کروڑ عوام کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر جو ہمارے 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے، تو یہ جو جابر ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے 15 سالوں تک ایک بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کے ذریعے سے جو عذاب مسلط کیا ہے سندھ کے عوام پر بالعموم، اور سندھ کے شہروں اور کراچی کے شہریوں پر بالخصوص، انشاءاللہ اس سے چھٹکارے اور نجات کے لیے بھی 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ وطن کے نشان پر مہر لگا کر سندھ کے ووٹرز، سندھ کے شہروں میں رہنے والے، کراچی میں بسنے والے NA 244، PS 116 اور PS 117 میں انشاءاللہ تعالی یہاں کے MQM کے امیدواروں کو کامیاب بنا کر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اور ملک اور قوم کا مستقبل روشن کریں گے۔ مجھے امید ہے جو جملہ MQM پاکستان ہی پاکستان کے مظلوموں کی نجات دہندہ ہے، MQM پاکستان ہی پاکستان کے اور عوام کے بنیادی مسائل کا حل ہے، تو پتنگ پر مہر لگا کر یہ مسائل حل بھی ہوں گے اور ظالموں سے چھٹکارا بھی ملے گا، مظلوموں کو نجات ملے گی، اور یہ بنیادی مسائل بھی انشاءاللہ تعالی، چاہے پانی کے ہوں، بحران ہو، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ ہو، اور اسی طریقے سے تعلیم اور صحت سے، انسانی وسائل کی ترقی سے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اب حل ہوں گے۔ مجھے امید ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر جو مولانا سمیع حق صاحب سے JUI کے ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فنکشنل کے جو لوگ شامل ہوئے اور جو آزاد امیدوار شامل ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو JUIS کے جو نمائندہ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی مجھے یقین ہے کہ اس موقع پر کوئی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمي الأمين الكريم اما بعد۔ آج ہم یہاں NA 244 یعنی 244 میں ہمارے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار کی حمایت کے لیے آئے ہیں۔ ہماری طرف سے جو امیدوار تھے عرفان قریشی صاحب، وہ ان کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ہم تمام MQM کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ حمایت اور یہ ہمارا تعلق پرانا ہے، آج کا نہیں ہے۔ جمعیت سندھ کا تعلق MQM سے بہت پرانا ہے اور یہ تعلق انشاءاللہ قائم رہے گا، اور انشاءاللہ اس کراچی کو بنانے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کراچی کے تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال اگر گنجائش ہے تو لے لیں۔ فاروق بھائی یہ بتا دیں کہ ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ پورے صوبے کی جماعتیں جو ہے MQM کے حق میں دستبردار ہو رہی ہے یا ریٹائرمنٹ لے رہی ہے؟ خاص کر اگر ہم 244 کی بات کریں تو اس میں جو کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے یا جو آپ کی مخالف پارٹیاں تھیں، ایک ایک کر کے MQM کے حق میں وڈرا ہو گئی ہے، اس میں آپ کی کوئی کارستانی ہے یا آپ کی پارٹی کا کوئی ویژن ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے ایک اور ہے، دوسرا سوال یہ کہ اس وقت آپ قومی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، لیکن حیدرآباد میں کل رات میں جعلی مہریں پکڑی گئی ہیں 4000 سے زیادہ، جو ایک پریس میں چھاپی جا رہی تھی بیلٹ پیپر میں لگانے کے لیے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آ رہی تو کیسے یقین کیا جائے انتخابات شفاف ہوں گے؟ 15 سالوں کی جو گزشتہ بدترین اور خراب ترین حکمرانی ہے، کچے کے ڈاکوؤں نے جس طرح اپنے کمیوں، کسانوں، ہاریوں، زمینداروں کو اپنا ذاتی غلام بنا کے اپنی جاگیروں، اپنی اوطاقوں اور اپنے استبلوں میں جو گھوڑے جہاں پر ان کے رہتے ہیں ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کے اوپر معمور کیا ہوا ہے،
اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عزائم اتنے بڑھ گئے، ان کی املاک جائیداد اس قدر اس کے انبار لگ گئے، دولت کی ریل پیل آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دبئی کی ریل اسٹیٹ میں بوم سندھ کی کرپشن سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتوں کو لیں تو 4000 مہرے حیدرآباد میں بنوانا، اگر 4000 مہرے حیدرآباد میں کہیں بن رہی تھی ان وڈیروں جاگیرداروں کی طرف سے، جسے ایم کیو ایم پاکستان قومی اسمبلی کے حیدرآباد کے امیدوار محمد وسیم حسین بھائی نے چھاپا مار کر اسے برآمد کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ساتھ لے جا کر بتایا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس شہر میں۔ اگر 4000 مہرے ہیں تو وہ بیلٹ بکیں جو 100 کی تھپیاں ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کتنی کہاں سے اللہ نہ کرے نکل گئی، اور وہ پہلے سے کہیں بیلٹ باکس کے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ سانحہ یا واقعے کا نوٹس لیں، اس بدترین جو یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ قبل از انتخاب دھاندلی ہے، جو انتخابات والے دن تیاری ہے، بیلٹ پیپر پر پہلے سے مہرے لگا کر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے تیر کے نشان پر یہ چوری اور ڈکیتی دن دھاڑے پکڑی گئی ہے۔ اس کا نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لیں، اس کا نوٹس ریاستی ادارے لیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے لیں، اور جو کیئرٹیکر حکومتیں ہیں، نگراں حکومتیں، انہیں بھی لینا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پہلا حملہ ہے صاف شفاف منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کے انعقاد میں۔ تو یہ ظاہر ایک بہت بڑا سوال ہے، ہماری تشویش ہے، اور یہ تو چیزیں پکڑی گئی، اور جو چیزیں نہیں پکڑی گئی اندر ہی اندر 15 سالوں سے جو افسر جنہیں پالا گیا پوسا گیا ہم خیال لوگوں میں بحال ہو رہا ہے، جو ووٹرز میں قائم ہو رہا ہے۔ 21 جنوری کا جلسہ خود اس بات کا خماز ہے کہ ایم کیو ایم اپنے پیروں پہ اب کھڑی ہو گئی ہے، چلنے لگی ہیں، رن وے پر آ رہی ہے، اور اگر کوئی جہاز ملا نہ ملا ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروں سے جو ہے وہ اڑیں گے اور پتنگ کو جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ فاروق بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ کچھ حمایت یافتہ کچھ آزاد امیدواروں کی حمایت یافتہ بھی کچھ آزاد امیدوار میدان میں آ گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا یا پھر وہی تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ پہلے آپ لوگوں کو تقسیم کیا گیا اور اب شاید ووٹ بینک کو تقسیم کرنے کے بعد معاملہ ہو رہا ہے، کچھ کیا کہیں گے اس پر؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم پاکستان کا جو روایتی تاریخی ووٹ بینک جو کہ مختلف آزمائشوں سے گزرا، اور 11 جنوری 2023 جب ڈاکٹر خالد محمود صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے اس بات کو محسوس کر لیا اور اس ریالٹی اور حقیقت کے ساتھ ریکنسائل کر لیا، اور اس حقیقت کو دل سے قبول کر لیا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ تو 11 جنوری 2023 سے جو سفر شروع ہوا ہے وہ آج 5 فروری پر اگر اس کا جائزہ لیں تو ایم کیو ایم کا تاریخی ووٹ بینک، روایتی ووٹ بینک ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پوری طرح سے یکجا ہو کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر، متحرک ہو کر 21 جنوری کے ایک تاریخی جلسے کے ثبوت کے ساتھ آج جہاں پر کھڑا ہے تو 8 فروری میں یہ انٹیکٹ ہوگا، اور صرف جو ایم کیو ایم کا تاریخی اور روایتی سیاسی ووٹ بینک ہے وہ، اور اس میں مختلف بنگالی برادری، میرے پختون بھائی، پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، اور یہاں تک کہ جے یو آئی ایف، جے یو آئی سمیولہ، آزاد امیدوار جو ایک بڑی تعداد میں مختلف برادریاں جو ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہیں، مختلف حلقوں میں جو پروگرام ہو رہے ہیں، بہت ساری کارنر میٹنگیں، چھوٹے بڑے جلسے، مختلف برادریاں خود کرا رہی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، قریشی بھی ہیں، آرائی بھی ہیں، عباسی ہیں، میو برادری ہے، راجپوت برادری ہے، راؤ ہے، اور ملک ہے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد جو میمن اور گجراتی برادری ہے، اسماعیلی ہے، بورا کمیونٹی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو ان سب
کا جو رجحان ہے یہ ایک کامیاب انتخابی مہم میں آپ کو وہ فلیور آ جاتا ہے، وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ اب سپلٹ نہیں ہونا چاہیے، اب کراچی میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے شہروں کی تقسیم نے 15 سالوں میں سندھ کے شہروں کراچی کے اوپر جو قبضہ اور کراچی کو کالونی بنایا، اور 5% کے ووٹ پر جس طرح وڈیرے جاگیردار اور کچے کے ڈاکوؤں نے 5% کے ووٹ بینک پر اپنا میئر بٹھا دیا۔ اصل میں تو یہ میئر جو ہے پریشان ہے، مرتضیٰ وہاب کی کرسی ہل گئی ہے۔ ہماری یہ کامیابیوں پر کامیابی کہ اگر ایم کیو ایم ایک بڑی واحد اور اکثریتی نمائندہ جماعت کے طور پر 8 فروری میں، ارے تمہاری ہی سربراہ تھی نا جو شہید ہوئی جمہوریت کے لیے، اسی نے تو کہا تھا کہ the best revenge is democracy، تو بیٹا اب اس کے وارث ہم ہیں اس دعوے کے جو محترمہ کا ہے کہ ہمارے 6 شہدا ہیں، تمہاری شرانگیزیوں کے باوجود ہم نے تمہارے جو تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا، ہم نے پرامن رہ کے اپنی انتخابی مہم کو پرامن سیاست کے ساتھ جاری رکھا، اور اب ہم کہتے ہیں ان 6 شہداء کا بدلہ the best revenge is democracy۔ تم نے بیلٹ پر انحصار کیا، بلٹ پر انحصار کیا، ہم نے بیلٹ پر انحصار کیا، اور 8 فروری کو بیلٹ بولے گا، چاہے کہیں سے بھی اور آزاد امیدوار بھی آ جائیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھائیں گے، اور وہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہ تقسیم کے فارمولے نہیں چلیں گے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو دلوں کو جوڑ رہے ہیں، جو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا چند ملی لیٹر بارش ہوئی، 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، اس سے قبل 2023 میں 50 سے زائد بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہوئے، گٹر کے ڈھکن نہیں تھے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم دہشت کی سیاست کرنے جا رہی ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ کر لی نا بات، میں نام لیے بغیر کر لی۔ دیکھیں میرے خیال میں الیکشن کا موقع ہے نا، اب میرے خیال میں اتنا منظر کلیئر ہو گیا ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، اور یہ بارشیں ویسے رحمت ہوتی ہیں لیکن کراچی میں یہ زحمت کا باعث بنتی رہی ہیں، لیکن کراچی والوں کے ذہن میں کہیں اگر کوئی عوام رہ گیا تھا تو 2 سال مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر رہے بھائی، اور 1 سال سے میئر ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے اوپر جو اس کا تاثر قائم کیا گیا تھا، اور تشدد کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی کرے، ایم کیو ایم ماضی میں بھی اس کا شکار ہوتی رہی اور آج بھی تشدد کا شکار ہے، لیکن چلیں اگر آپ کا یہ الزام ایک تاثر بھی ہے تو آج کس نے دہشت گردی کی ہے بھائی؟ یہ جو 6 شہید ہوئے، میرے 3 بنگالی بھائی، 1 پختون اور 2 مہاجر، یہ کس نے شہید کیے؟ میرے کیمپوں پر، میرے دفاتر پر، الیکشن آفس پر گھات لگا کر حملہ، ایمبوش کیا گیا۔ ان 6 ساتھیوں کو شہید کس نے کیا؟ اور ویڈیو اویلیبل ہے، قاتل کی شناخت ہے۔ آج قاتل اگر نہیں گرفتار ہو رہا تو بیٹا 8 فروری کے بعد تو بھی دبئی کی فلائٹ لے لے اگر لینی ہے تو، ورنہ تو نہ بچے گا۔ وہ قاتل پکڑا جائے گا جو اعلی کار بنا ہے کسی ڈاکٹر کا، جو اعلی کار بنا ہے کسی لوٹ مار کرنے والے گینگ کے سربراہ کا، تو انشاءاللہ سب کی گرہی کھلے گی۔ اور آج تک تم نے موج مزے کیے اپنی مرضی کے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے، لیکن یہ 8 فروری کے بعد یہ سارے عللے تللے تمہارے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ اور 8 یہ جو بارش تھی گزشتہ جو روز ہوئی بارش، اس نے میرے خیال میں اور منظر کو جو دھندلا تھا، تھوڑی بہت فوگ رہ گئی تھی سیاست میں، اس فوگ کو بھی کلیئر کر دیا الحمدللہ۔